नाजरीन, कल हमने एक प्रोग्राम पेश किया था जो पाकिस्तानी फ़ौज के 6 अफसरान शहीद हुए हैं उनके ऊपर, और हमने बात की थी फ़ज़ाइया के एक रिटायर ऑफिसर से। लोगों ने प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। आज उनकी तदफीन हो गई है। उन अफवाज पाकिस्तान के जान निसार सिपाहियों की, जवानों की जनाजा हो गया है, नमाज जनाजा। हमारे साथ आज फिर एक रिटायर फौजी अफसर हैं। हम उनके पास चलते हैं पाकिस्तान, और इस बार हमें पता करेंगे कि शहीद होने वाले तो शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद के जो लम्हात होते हैं इस बार हमें कुछ बताएंगे, कुछ मिली जुली गुफ्तगू करेंगे, और अफवाज पाकिस्तान के जवानों को हम खराज तहसीन पेश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीर साहब, आप कैसे हैं? कुछ बेहतर हूँ। कल से इंटरव्यू शुरू कर दिए, फिर भी डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा नहीं बोलना। बताइएगा कि आप भी अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं, तो जो ये शहीद हो जाते हैं तो शहादत के बाद ये इनका क्या रुतबा तो अल्लाह ताला ने देना है, तो अफवाज पाकिस्तान या अवाम की निगाह में इनका क्या रुतबा होता है? जी नसीर साहब, कुछ ऐसे है कि जो शहीद होते हैं वतन की खातर, कौम की खातर, तो उनके लिए तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में बहुत बड़ा यानी रुतबा और एजाज रखा हुआ है। जैसे कि सूरत निसा आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाता है, औलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसन औलाइका रफीका। ये रुतबे 4 मुकर्रर किए हैं अल्लाह ताला ने शहीदों के, अब मतलब है कि मोमिनों के लिए। उनमें एक रुतबा जो है वो शहीद है। तो ये इतना बड़ा, यानी अल्लाह ताला की जबान से एक आदमी के लिए एक लफ्ज निकला है कि तुम शहीद हो, तो उसका आप खुद अंदाजा लगा लें कि उसका कितना बड़ा रुतबा अल्लाह ताला के नजर में होता है। कि जब खुदा ताला खुद एक आदमी को नॉमिनेट करके कहता है कि तुम शहीद हो, तो आप समझ लें कि फिर उसका रुतबा कितना बड़ा होगा। तो उस सिलसिले में ये है कि जब शहीद होता है, हर एक फौजी जो जाता है, जब वो उसमें वो हलफ उठाता है, वो कसम उठाता है, तो उसमें वो अपना एक मतलब है कि वो उसको कहते हैं कसम परेड होती है। उसमें हलफ लिया जाता है कि मैं अपने वतन, अपनी कौम के लिए अपनी जान, माल, इज्जत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे मेरा सीनियर जहाँ भी मुझे हाजिर देगा, जब भी कहूँ को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो ये शहीद का एक ऐद होता है, एक फौजी का ऐद होता है। तो उसमें उसको ये होता है कि मैंने या जिंदा बनना रहना है या कौम की खातर शहीद होना है, मरना है। तो जिसको ये रुतबा हासिल हो जाए तो आप समझ लें कि वो उसको इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ताला की ज़ात में भी और कौम की ज़ात में भी होता है। कौम के पास भी उसके पास बहुत बड़ा रुतबा होता है। जी अच्छा, आज हमने एक सीन देखा, बड़ा खुशी भी हुई। तो ये पता करना चाहूँगा कि जब शहीद को दफना दिया जाता है या दफना रहे होते हैं, उसकी टोपी को बड़ा एजाज़ दिया जाता है, उसके लवाहिकीन को टोपी पेश की जाती है। आज एक मेजर का, जवान का, जब टोपी पेश की गई उसके वालिद के सामने, उसने टोपी को चूमा और बड़ा अकीदत का इजहार किया। इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, टोपी जो होती है, वैसे तो फौजी का हर लिबास जो होता है वो बड़ा काबिल एहतराम होता है। जी उसके स्टार, उसकी वर्दी, और उसमें एक टोपी भी उस वर्दी का एक हिस्सा ही होता है। जी तो जो शहीद कल जो नज़ारा हमने देखा है कि बाप ने अपने बेटे की टोपी को चूमा, जी सीने से लगाया, जी तो उनको वही सामने आई है। वरना तो हर चीज उनकी जो होती है वो चूमने के काबिल होती है। जी उनके सामने वही टोपी पेश की गई, तो उन्होंने उसी को जो है वो इज्जत और एहतराम बख्शा, और उन्होंने उसको चूमा। और फिर जो
فوجی افسر جو ہے اس والد کو وہ پیش کرنے والا ٹوپی ہے، اس کے جذبات میں اس قدر تھے کہ ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اپنا دفنانے کے لیے کس خوشی سے وہ مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں ہے، اس کی ٹوپی کو چوم رہا ہے، اور اس کے بجائے اس کے کہ وہ رونا دھونا ہو، آنسو ہو، دکھ ہو، لیکن وہ بڑی خوشی سے اس کی ٹوپی کو چومتا ہے. اور اسی جذبات میں اس فوجی افسر کو بھی آخر انسان ہے، جذباتی ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ باپ جو ہے اس نے اپنے جوان بیٹے کو کی ٹوپی جو اس کی ایک نشانی رہ گئی ہے اس کو جو ہے نا اتنا اعزاز بخشا، چوما ہے، تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو، اس کے والد کو چوما اور ان کو بوسہ دیا. تو یہ قدرتی عمل ہے اور قدرتی ایک جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر. اچھا یہ بتائیے گا کہ بچپن میں وہ اپنے بیٹے کو چومتے ہوں گے، اس کو بڑا کیا، تعلیم و تربیت کی، پھر وطن کی خاطر افواج پاکستان میں دے دیا، تو جو پیش ہونے والا ہوتا ہے افواج پاکستان میں، یا ماں باپ ان کا کیا دل میں کیا ہوتا ہوگا کہ ہم کس محکمے کے سپرد یا کس کے سپرد اس اولاد کو کر رہے ہیں؟ جی نصیر صاحب ایسے ہے کہ جب کسی کا مطلب ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مطلب ہے کہ وطن کے لیے، قوم کے لیے کوئی قربانی کرواؤں. ہر ایک کا ایک فیلڈ ہوتا ہے. فوجی کا ایک فیلڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ میں نے یا شہادت حاصل کرنی ہے، یا میں نے اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی کے جو لمحات دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو میں نے ان کو قربان کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ہر فوجی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وطن کے لیے اور اپنی قوم کے لیے جو ہے اپنا قوم زندگی وقف ہوتی ہے اس کی، اور وہ اس کے لیے ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہتا ہے. یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر غازی بن کے آتا ہے، کیونکہ آپ فوج میں رہے ہیں تو کبھی ایسا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ کسی کی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی دیکھیں فوجی جب فیلڈ میں جاتا ہے، اپنے اس میں جاتا ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے یا میں نے اپنے جب قسم اٹھائی ہے، میں نے حلف لیا ہے، دیا ہے کہ میں قوم کے لیے، وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ کسی وقت بھی کوئی لمحہ ایسا آ سکتا ہے کہ میں نے اپنی جان قربان کرنی ہے، میں نے اپنی جان وطن کے لیے اور قوم کے لیے قربان کرنی ہے، اور وہ ذہنی طور پر ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہتا ہے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ افواج پاکستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ خدمات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کو اعزاز دینا ہوتا ہے یا تدفین کرنی ہوتی ہے تو کوئی فرق تو نہیں پیش کیا جاتا؟ نہیں بالکل کوئی ایسا فرق نہیں پیش کیا جاتا. میں نے آپ کو یہ دیکھیں، یہ جب فوجی جو ہے وہ دشمن کے سامنے جاتا ہے اور دشمن کی گولی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، سمجھے کہ وہ گولی یہ چیز نہیں دیکھتی ہے، وہ سیدھی آ کے اس کے سینے پہ لگتی ہے. اور جو سینے پہ گولی کھانے والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں اس کو دیکھتا ہے کہ میرے ملک میں کون رہ رہا ہے کون نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے وطن کی مٹی ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ اسی جذبے کے ساتھ وہ گولی بڑے خندہ پیشانی سے اور دلیری سے اپنے سینے پہ لیتا ہے. اس لیے اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا کہ یہ کس مسلک سے تھا، کس قوم کا تھا، کس نسل کا تھا، یہ بالکل امتیاز فوج میں نہیں رکھا جاتا، برابری کا سلوک کیا جاتا ہے. تو دیکھنے میں آیا کہ جب تدفین کی جاتی ہے کسی بڑے افسر کی یا شہید کی تو بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچپن میں احمدی جو ہمارے جنرل تھے اختر حسین ملک، جب ان کی تدفین ہوئی تو ہم نے اپنے علاقہ میں اپنے ربوہ میں دیکھا کہ بڑے جوش و خروش سے بڑی سلامی دے کے افواج پاکستان نے ان کی تدفین کی. تو آپ نے تو یہ موقع دیکھے ہوں گے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جو شہید کو اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ دیا ہے، جس نے اپنی جان قربان کی ہے وطن کے اوپر، قوم کے اوپر، یہ قوم کا بھی ایک فرض بنتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو بڑا اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ
اس کو اس دنیا سے رخصت کریں، اس کو مٹی کے حوالے کریں. اپنی جان اس نے قربان کر دی ہے. یہ ایک مطلب ہے کہ قوم کا بھی ایک فرض بنتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو اسی اعزاز کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے سے اس نے اپنے وطن کے لیے قربانی دی ہے، قوم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو اسی اعزاز اور احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے. جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اسی طرح شہید کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کا یہ قوم کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور سلامی کے ساتھ، بڑے مطلب ہے کہ جذبات کے ساتھ اس کو رخصت کرے اور اس کی تدفین کرے. یہ قدرتی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر قوم میں، ہر مطلب ہے کہ مذہب میں یہ اعزاز اس کو دیا جاتا ہے شہید کو. ناظرین، کیونکہ یہ مختصر سا پروگرام ہے، ہم نے جو شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے شہادت حاصل کی ہے پہلے یا بعد میں، کیونکہ پاکستانی فوج تقریباً 1,810,00,000 ہے، اور ہر فوجی کے دل میں یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ وطن کی خاطر قربانیاں دیتا رہے، شہید کی صورت میں یا پھر جب غازی بن جاتا ہے اور اس کے بعد خدمات کرے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. تو اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں 1-2 منٹ ہیں، پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. جی بس نصیر صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فوج جو ہوتی ہے وہ مطلب ہے کہ ایک حصار ہوتا ہے، ایک قوم کا حصار ہوتا ہے، جس کے سائے تلے، جس کے دیواروں کے اور میں قوم جو ہوتی ہے وہ راتوں کو آرام سے سوتی ہے، نیند آرام سے کرتی ہے، ان کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں، ان کا وطن، ان کی مٹی وہ دشمن سے محفوظ ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، یہ پیغام دوں گا کہ خدا را ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانیں ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں قربان کرنے کے لیے، ان کے بارے میں آپ جو ہے اپنے جذبات اور محبت اور پیار کا ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کریں اور ان کو وہ عزت اور احترام دیں. ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ بعض کچھ سیاسی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان مجاہدوں کو، ان شہید اپنی جان قربان کرنے والوں کے بارے میں کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں، میں اب جو کہ اب ان کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے ہیں. میں محب وطن قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کے بارے میں اپنی جو ہے جذبات کو بالکل اسی طرح کریں، اسی طرح رکھیں جس طرح آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اور اپنی بیٹیوں کے، اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں، اسی طرح کے جذبات آپ ان لوگوں کے رکھا کریں. بلکہ اس سے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں قوم کی، وہ محافظ، وہ فوجی جوان جو سیلاب اور بارش کی نظر لوگ ہو گئے تھے، ان کی خدمت پہ دن رات مامور تھے، اسی میں انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا. بہرحال ہماری ہمدردیاں ان کے لواحقین کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں. اللہ کرے ہر پاکستان میں یہ جوش و جذبہ برقرار رہے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ پروگرام کریں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.